खुदावंद के अजीम जलाली फ़का मजलिस इस्लाम में आप सबको सलाम पहुँचे, सबको सलाम पहुँचे, सबको सलाम पहुँचे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जिंदा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है, आमीन। और हम उसके शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे दरमियान उतरा है ताकि वो हमें बरकत दे और हम उसकी बरकत नेमतों से मुस्तफीद होते रहें, आमीन। मेरे अजीजों, कई बार हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और उस कलाम के सुनने के वसीले अपनी जिंदगियों के अंदर बरकत को पाते हैं, आमीन। और जब हम बरकत पाते हैं तो बरकत मिलने का निशान क्या होता है? हाँ जी, कोई बताएगा? बरकत मिलने का निशान क्या होता है? चले मैं आसान कर देता हूं। अगर किसी को फाइनेंशियल ब्लेसिंग रिसीव हुई है तो क्या हासिल होगा उसको? हाँ जी, पैसे के अलावा भाई जे कोई बंदा थोड़े घर आवे है जी, तो सब 5-5 हज़ार के नोट दोबारा तो लाए होते हैं, वो कहते वाह भाई वाह, इन्होंने फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिली। ऐसे देखते क्या आपने ऐसे किया होता है? तो फिर कैसे किसी को पता चलता है कि भाई इनके माली हालात अच्छे हैं? कैसे पता चलता है? या कि जब आपके पास कोई आए तो आपके घर में जरूरियात जिंदगी की हर चीज मौजूद हो और अच्छे से अच्छी मौजूद हो, तो अगला इंसान क्या कहता है कि खुदा ने इनको बड़ा नवाजा हुआ है, आमीन। ये वो चीजें हैं जो नजर आने से, ज़ाहिरी आंखों से देखने से हमें महसूस होता है कि खुदा ने इस घराने खानदान को ब्लेस किया हुआ है, आमीन। और अगर किसी की अच्छी सेहत है और उसकी उम्र 80 साल है, 70 साल है और जिस्म में कोई बीमारी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि खुदा ने इस बंदे को, इस शख्स को अच्छी सेहत की बरकत और ब्लेसिंग से नवाजा हुआ है, आमीन। इसी तरह मेरे अजीजों, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें लोगों की जिंदगी में, घराने खानदानों में नजर आती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये बंदा ब्लेस्ड है, आमीन। ये बंदा खुदा का बाबरकत है, आमीन। ये बंदा खुदा के साथ चलने वाला है, आमीन। लेकिन मैं मेरे अजीजों कभी कभी सोचता और ख्याल करता हूं, क्या रसूलों के पास बरकत नहीं थी? हाँ जी, क्या रसूलों के पास बरकत नहीं थी? उन्होंने अपने घर भी छड़ देते, लोगों के घर च रहते सन, कितों मिल गई तो खा लिया, ना लभी तो ना खाया, रोजा रख लिया, फाका कशी कर दे। क्या रसूलों के पास बरकत ना थी? हाँ जी, नहीं थी? थी तो फिर नजर क्यों नहीं आ रही? रसूलों के भी अपने बंगले होने चाहिए थे, रसूलों की भी अपनी बिल्डिंगें होनी चाहिए थी, कि नहीं? है कि नहीं? कई तोले सोना होना चाहिए था, चूंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कलीसिया के लोग अपनी जायदादें बेच कर उनके कदमों में लाकर कर देते थे, आमीन। लेकिन क्या रसूलों के बंगले बने? क्या रसूलों की बिल्डिंगें बनी? क्या रसूल खुशहाल नजर आते हैं? हाँ जी, खुशहाल नजर आते हैं। कई तोड़े सोना उन्होंने रखा नजर आता है। क्या आप कह सकते हैं कि फिर उनके पास बरकत नहीं थी? हाँ जी, क्या जी? जो कोड़ कुछ होएगा तो देंगे ना, जो कोड़ कुछ नहीं होएगा। हम दसो गल छोटी जी, मेरी जेब की 10,000 ना हो तो मैं 5,000 वाली की जरूरत क्या मैं पूरी करा? मेरी अपनी जेब च 2,000 हो, कोई बंदा 5,000 मांग ले, दे सकते? नहीं दे सकते ना। क्या ख्याल है? तो क्या ख्याल है कि रसूलों के पास बरकत नहीं थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कई लोगों के पास जो कुछ वो जिस बरकत को खुदा से मांगते हैं, खुदा वो ही बरकत उनको देता है, आमीन। कई लोग जिस्मानी नेमतों की मुतलाशी हैं, कई लोग जिस्मानी चीजों को बरकत जानकर बरकत मांगते हैं, आमीन। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इस जिस्म की ख्वाहिश को सलीब पर मसीह के साथ खींच डाला है, आमीन। अब वो जिस्मों की ख्वाहिश के अंदर नहीं है, जिस्मानी चीजों की ख्वाहिश में नहीं है, उनको चाहिए तो रूहानी ख्वाहिशें, रूहानी बरकतें चाहिए, आमीन। इसीलिए उन्होंने कहा बस सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, जो कुछ हमारे पास है तुझे
دیے دیتے ہیں، بس یسوع مسیح کے نام میں اٹھ اور چل پھر، اور لکھا کہ وہ اسی گھڑی چل پڑنے لگا اور چھلانگ مار کر اسی کا وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ بلیسنگ اور برکت رسولوں کے پاس تھی، اگرچہ بنگلے تھے یا نہیں۔ آمین۔ اگر آج کسی شخص کے پاس بنگلے ہیں تو وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا۔ آمین۔ اگر کسی شخص کے پاس فائنینس کی بلیسنگ ہے تو وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا۔ آمین۔ میرے عزیزو، برکتیں طرح طرح کی ہیں۔ آمین۔ اور جسے جو برکت ملتی ہے وہ خداوند کی کیا کرتا ہے؟ شکر گزاری کرتا ہے۔ آمین۔ وہ خداوند کی کیا کرتا ہے؟ شکر گزاری کرتا ہے، کیونکہ جب جسے کچھ بھی ملتا ہے تو وہ خداوند کی بلیسنگ کے لیے اس کی شکر گزاری کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ آج میرے عزیزو ہم شکر گزاری کے تعلق سے سیکھیں گے کہ جب خدا ہمیں کچھ دیتا ہے تو پھر ہم کیسی شکر گزاریاں کرتے ہیں۔ آمین۔ اور کیسی شکر گزاری کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آئیے بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں افسیوں کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 20ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ افسیوں کا خط، اس کا 5واں باب، افسیوں 5واں باب اور اس کی 20ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، جی بڑے غور سے سنیے گا، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ Thank کا you, شکر Lord. کرتے رہو۔ جی بھائی میں چاہتا ہوں دوبارہ پڑھیے گا اس آیت کو۔ اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں جو کچھ تمہیں ملتا ہے، جو کچھ تمہیں نہیں بھی ملتا، تم کیا کرو؟ خداوند کی کیا کرو؟ خداوند کی شکر گزاری کرو، کیونکہ میرے عزیزو شکر گزاری کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے۔ آمین۔ اور جب خدا خوش ہوگا تبھی تو ہماری زندگی میں بحالی اور ہریالی ہوگی۔ اگر خدا ناراض رہے اور خدا ہم سے خوش نہ ہو تو ہماری زندگی میں بلیسنگ اور برکت نہیں جاری ہو سکتی۔ آمین۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس کا یہ کلیہ ہے، بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے۔ اور میرے عزیزو میں آپ کو بتاؤں، ایک بہن تھی، وہ بہن بڑی دعا گو تھی اور اس کی دعا کے وسیلے بڑے بڑے معجزے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ اس کی دعا کے وسیلے لوگوں کو شفا ملتی، لوگ ٹھیک ہوتے اور بڑی بڑی بیماریاں چلے جاتی۔ لیکن اس بہن کو خود ایک بیماری تھی، اور اس بہن کو جو بیماری تھی اس کے ہاتھوں پر ایک ایسی الرجی کی بیماری تھی، سکن ڈیزیز تھی جو لا علاج بیماری تھی۔ اس نے اس بیماری کا کئی ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج کروایا، کئی جگہوں پر اس نے ادویات کو لیا اور استعمال کیا، لیکن وہ شفا نہیں پاتی تھی۔ میرے عزیزو، اس کے بعد کئی قدم سے اس نے دعائیں کروائی، دعائیں کروانے کے باوجود وہ شفا نہیں پاتی اور اس کا مرض دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ اپنے مرض سے پریشان ہے، لیکن اس کے پاس جو کوئی آتا ہے اس کے لیے وہ دعا کرتی، خواہ کئی سالوں کی بیماری کیوں نہ ہو وہ شفا پاتا۔ لیکن اس کی بیماری جس کے لیے وہ رات دن دعائیں کرتی، اس شفا کو وہ حاصل نہ کر پاتی۔ اپنی بیماری سے بڑی پریشان، اپنی تکلیف سے بڑی پریشان، اور جو کوئی اس کو دیکھتا اس کی بیماری سے اس کا مذاق اڑاتا، کیونکہ اس کے وسیلے تو بڑے کام ہو رہے تھے، اس کے وسیلے تو بڑی بیماریاں ٹھیک ہو رہی تھی۔ جو کوئی اس کے پاس آتا کہتا کہ بہن جی تسی صرف واسطے دعا کر دے، اپنے واسطے بھی کر لیا کرو۔ اور میرے عزیزو، اس کی یہ حالت کرب کی پہنچی کہ وہ آنسوؤں کے ساتھ روتی، لیکن تو بھی اپنے مرض سے شفا نہ پاتی۔ کئی بار کئی جگہوں پر جانے کے باوجود، ڈاکٹروں سے حکیموں سے علاج کروانے کے باوجود، کئی قدام سے، کئی گوروں سے، کئی کاڑیاں نہ دعا کروانے کے باوجود وہ شفا نہ پاتی۔ بڑی پریشان، بڑی پریشان۔ ایک دن ایک خادم کے پاس گئی وہ، اور وہ خادم خدا کا خادم برگزیدہ تھا، اور وہ کہنے لگی کہ میں انتہائی پریشان ہوں کہ یہ میری بیماری جو ہے میرے بدن سے جاتی نہیں ہے، یہ سکن ڈیزیز، یہ روگ میری جان نہیں چھوڑتا، حالانکہ میں خود بڑی دعا گو ہوں اور میں بہت سے لوگوں کے لیے دعائیں کرتی
اور بڑی بڑے کمائیاں اور بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. میں حتیٰ کہ رو رو کر خدا کے حضور دعا کرتی ہوں کہ میری تکلیف بہت زیادہ ہے، خداوند رحم کر اور مجھے شفا دے. لیکن مجھے شفا نہیں ملتی. میں ہر روز روزہ بھی رکھتی ہوں، دعائیں کر رہی ہوں، کرواتی ہوں، لیکن شفا نہیں پا رہی. اور میرے عزیزوں اس خادم نے کہا چل میری بہن کوئی گل نہیں، تو ہلے تک بندیاں دے نال ہی گھومدی پھردی رہی ہے، رب نو ہی پوچھ لینی تے چنگا ہوندا. کہنے لگے چلا میری بہن رب نو پوچھیے تیرا مسئلہ کی ہے، تو ٹھیک کیوں نہیں ہوتی. اس نے کہا آ مل کے دعا کریے. اس نے یہ نہیں کہا میں تیرے تے دعا کرا. اس نے کہا دعا تو تیرے تے پہلے بڑی بڑی ہو گئی ہے، آ ہن اسی مل کے دعا کریے تے رب نو پوچھیے تیرا مسئلہ کی ہے، تو ٹھیک کیوں نہیں ہوتی. انہیاں دعاواں دے بعد انہیاں روزیاں دے بعد چکر کی ہے، مسئلہ کی ہے. آ رب نو پوچھیے. اج تک اے نہیں تو پوچھیا نا رب نو، تاں تینوں رب نے دسیا نہیں. آ رب نو پوچھیے مسئلہ کی ہے. اس نے خدا کے حضور خادم نے دعا کرنے شروع کی اور وہ بھی آنسو کے ساتھ رونا شروع ہو گئی خدا کی حضوری میں. خدا کا مسئلہ بڑے گہرے طور پر اترا اور خدا سے خادم نے پوچھا کہ باپ اے آسمانی خداوند زندہ پتا، بتا یہ تیری بیٹی کو روگ کیوں ہے اور یہ اس سے شفا کیوں نہیں پاتی. اور خداوند نے بات کی اور جواب دیا. خداوند نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کہہ کہ انجیر کے پتوں کی ٹکیاں بنا کے لگا دے. آمین. خداوند نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کہہ کہ اتنے روزے رکھ لے تو ٹھیک ہو جائے گی. خداوند نے یہ نہیں کہا کہ اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کی یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے ایسا ہے. خداوند نے کہا میں چاہتا ہوں میری بیٹی اس بیماری کی حالت میں میری شکر گزاری کرے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. میرے عزیزو جب سنیں جب اس بیٹی نے خدا کا کلام سنا، کلام سننے کے بعد اس نے خدا کے حضور دعا کرنا شروع کی. اور اس خادم نے کہا میری دھی میری بہن ہن تو دعا نہیں کرنی کہ خدا تینوں شفا دے، ہن تو دعا نہیں کرنی کہ خدا میری بیماری ٹھیک کر دے. تو دعا کرنی ہے خداوند تیرا شکر ہوئے کہ بیماری جڑی تو مینوں دتی تے بس اے شکر گزاری کرتے جانا ہے تے تیرا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. میرے عزیزو اس نے دعا کرنا شروع کی. اس نے ایک دن شکر گزاری کی، 2 دن شکر گزاری کی، 3 دن شکر گزاری کی. ہفتے بعد پھر دوبارہ وہ اس خادم کو ملی اور کہنے لگا ہاں بھائی بہن سنا تیرا مسئلہ حل ہویا کہ نہیں. اور میرے عزیزو جب اس بہن نے اپنے ہاتھ ایسے اوپر کیے تو وہ جو اس کی سالوں سے بیماری چل رہی تھی وہ اس سے نجات پا چکی تھی اور وہ شفا پا چکی تھی اور اس کی ساری سکن ڈیزیز اس کے بدن سے جا چکی تھی. کیونکہ میرے عزیزو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہر لمحہ ہر وقت جیسے بھی ہیں خداوند کی کیا کریں، خداوند کی کیا کریں، شکر گزاری کریں. میرے جنوں کئی بار ہماری زندگی میں جب خوشحالی ہوتی ہے تو ہم ہر بات میں خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. ایوب نامی شخص جو ہے اس کی سرزمین میں سب سے امیر شخص ہے. آمین. اور اس کے بارے میں ابلیس کیا کہتا ہے، اے خداوند کیا یوں ہی تیری شکر گزاریاں کرتا ہے، کیا یوں ہی تیرے نام دی بلے بلے کرتا ہے، اے جڑی تو باڑ لائی ہے ہٹا گا، پھر دیکھ میں اس کو جھنجھوڑتا ہوں، میں اس کو ہلاتا ہوں، میں اس کے پاس جو کچھ ہے اس کر لیتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ تیری شکر گزاری کرتا کہ نہیں. آمین. میرے عزیزو کئی بار ابلیس کی طرف سے ابلیس اجازت لے کے ہماری زندگی میں آیا ہوتا ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ خدا اس بات کی آگاہی نہیں دیتا. کیونکہ خدا نے ایوب کو بھی آگاہی نہیں دی تھی کہ ایوب ابلیس کے ساتھ کمٹمنٹ ہوگی، ابلیس ہوں تیرے تباہ کرنا آ گیا. کہیں بائبل میں پڑھا آپ نے، کہیں ایوب کی کتاب میں پڑھا، کہیں خدا نے اس کو نہیں بتایا. اسی طرح خدا ہماری زندگی میں بھی ہمیں خواب اور رویا میں بتاتا نہیں ہے بلکہ ابلیس کے حوالے کر دیتا اور ہم پر ٹرسٹ کرتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی اپنی راہ سے نہیں بھٹکے گا. لیکن وہ تو ٹرسٹ کرتا ہے تو ساڈا ٹرسٹ یہ جاتے ہو جائے. آج اب ٹھیک نہیں، 2 مہینے بعد ٹھیک نہیں تو شاید ہم اپنی راہ اور اپنا طریقہ کچھ اور اختیار کر لیتے ہیں. آمین. لیکن میرے عزیزوں یاد رکھیں بائبل مقدس کہتی ہے ہر حال میں خداوند کا، ہر حال میں خداوند کا. آپ ذرا غور کریں، بھائی دانش پلیز کھڑے ہو جائیں. آپ ذرا غور کریں، غور کریں. یا سامنے آ جائے پلیز.
میں آپ کو چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے, ہاں جی دیکھیں, میرے پاس گاڑی نہیں ہے, ٹھیک ہے, میرے پاس گاڑی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بھائی ہیں, انہوں نے کئی بار وعدہ کیا ہے مجھے کہ پادری صاحب تو آٹے کو گھڑی نہیں ہے, میں تو انہوں نے گفٹ کرانا. بھائی اس کو اپنے اوپر نہیں لینا, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں ان کے پاس آتا ہوں, بھائی جی بہت شکریہ تو آنا تو سب نے گھڑی دی تھی, چلو جی مل لیا. ہفتے بعد پھر ملے, بھائی جی بہت شکریہ تھوڑا اس گھڑی واسطے. کی ہوئے گا, کیا ہوگا, کی ہوئے گا, دسو میرے بھائی, ہے جی. پھر ایک وقت آئے گا, ایک ٹائم آئے گا, کیا ہوگا, کیا ہوگا, ایک وقت آئے گا, ٹائم آئے گا, کیا ہوگا. اب مہربانی پہلی بیٹھے, شکریہ. میرے عزیزوں یاد رکھیں, جو آپ کی لائف میں آپ کو ریسیو نہیں ہو رہا, جو آپ کی لائف میں آپ کو ریسیو نہیں ہو رہا, اسی کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کو شرمندہ کر رہے ہیں, آمین. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کو شرمندہ کر رہے ہیں کہ خدا اپنے اندر گنتی ہوئے ساڑھے آستے, آمین. یہ کلیہ ہے وہ چیزیں لینے کا جو روزوں سے آپ کو نہیں ملتی. یہ کلیہ ہے وہ لینے کا جو آپ کو دعاؤں اور ریاستوں سے نہیں ملتی, آمین. یہ کلیہ ہے وہ سب برکتیں نصیب کرنے کا جو سال ہر سال سے رکی ہوئی ہے, آمین. جب آپ ہر روز خدا کی شکر گزاری کریں گے تو کیا وہ خدا آپ کو نہیں دے گا. بندہ دے چھاڑتا ہے تو ادھر رب دے, آمین, آمین. انسان دے سکتا ہے, انسان آپ کو پرووائڈ کر دے, پھر وہ تو ہمارا آسمانی بات ہے. کیا آپ کی ایک دفعہ کی شکر گزاری سے وہ آپ کو نہیں دے گا, دے گا. کیا آپ کی دوسری بار شکر گزاری کرنے سے وہ آپ کو نہیں دے گا, دے گا. ہم صرف دعائیں روزے نہیں کرتے رہتے اور کچھ ملتا نہیں ہے اور شکر گزاری کی طرف کبھی آتے ہی نہیں, آمین. بائبل میں کہا, جس میں نے کہا ہر حال میں ہر بات میں خداوند کی کیا کرتے رہو, کیڑے بھی حال جو خدا کی شکر گزاری کرو, اور جو کچھ آپ کو چاہیے اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں. بائبل میں کہا, جس میں نے کہا بس جو کچھ تم دعا میں ایمان سے مانگتے ہو یقین کرو کہ تمہیں مل جائے گا. نہیں لکھا مل گیا. اسی کو ایکسپٹ کر کے اسی آیت کو سامنے رکھ کے خداوند کی شکر گزاری کیا کریں, آمین. کہ خداوند یہ چیز تو نے مجھے دے دی ہے, تیرا شکر ہو, ہاللیلویا. کوئی بھی چیز جو آپ خدا سے لینا چاہتے ہیں پہلے یہاں پر اس کو لے لیں, آمین. پہلے یہاں پہ کنسیڈر کر لیں, خدا سے یہاں پر لے لیں اس کو, اور یہاں پر ایمان کے قدموں پر کھڑے ہو کر لیا جاتا ہے, آمین. جس چیز کو آپ تخیل میں لے کر آئیں گے, جس چیز کو آپ ارادے اور سوچ میں لے کر آئیں گے, وہ آپ کے لیے تخلیق میں آنا شروع ہو جائے گی, آمین, آمین. یہ ہوگا کیسے, یہ شکر گزاری سے ہوگا, آمین. یہ وقت شکر گزاری سے ہوگا, آمین. اور میرے عزیزو بائبل مقدس میں لکھا ہے ہر حال میں خداوند کی کیا کرو, شکر گزاری کرو. لیکن میرے عزیزو اس آیت سے اوپر بھی کچھ باتیں لکھی ہیں, میں چاہتا ہوں 15ویں آیت سے پڑھیں گے. اب ذرا غور سے سنیے گا اس بات, پڑھ دیجئے بھائی. بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو, نادانوں کی طرح نہیں. ہاں جی, بائبل مقدس میں لکھا بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو. جی بھائی پڑھیے گا. نادانوں کی طرح, نادانوں کی طرح, بے وقوفوں کی طرح یا نہیں, بلکہ دناؤں کی مانی چلو. بلکہ دناؤں کی مانی چلو. بے وقوفوں کا یہ طریقہ ہے, اگر آج کچھ نہ ملے تو رب نہ میڑے کسنا شروع کر دیتے ہیں, اور رب آتے نسخہ کار میرے ایک دے بعد ایک ساڑھی واسطے بیماری, ایک دے بعد ایک ساڑھی پریشانی, تو بات نسخہ کار میرے. یہ ہے بے وقوف لوگ, یہ ہے وہ لوگ جو ایمکو کی طرح چلتے ہیں. لکھا ہے کہ تم ایمکو کی طرح نہیں بلکہ تناؤ کی طرح چلو, آمین. آپ کیا اپنے جسمانی باپ سے کوئی چیز مانگتے ہیں, بہت سی 10 چیزیں مانگیں تو جسمانی باپ کیا 10 چیزیں آپ کو دے دیتا ہے, دے دیتا ہے, دے دیتا ہے, ہے جی, ہے جی. چھری آئے تھے, چھری آئے ادھر لے آؤ, میرے کاٹ کے دے. آپ اپنے باپ سے, چھوٹا بچہ ہے, ہاں چھوٹا بچہ ہے, اور چھوٹا بچہ ٹھیک ہے پتر رہن دے امیدیں چکال ہو جانی ہے. آپ جتنی دیر میں اپنے
بیٹے کے پاس آپ کا بیٹا آپ سے کچھ مانگتا ہے, آپ سے 10 چیزیں مانگتا ہے اور 10 چیزوں کے اندر چھری بھی مانگتا ہے, تو کیا آپ نے بیٹے کو چھری دے دیں گے؟ چھوٹا بیٹا, اس کو عقل سمجھ نہیں ہے, اس کو چھری دے دیں گے؟ ہاں جی, وہ گھر دے وچ زہریلی دوائی چھڑکان والی مانگے تواڈے تو اسے دے دو گے؟ دے دو گے؟ نہیں دیں گے نا. میرے لیے اسی طرح خدا بھی اپنے وقت مقررہ پر جب جس چیز کے لیے ہم قابل ہوتے ہیں خدا دے دیتا ہے. آمین. وہی بچہ جب عقل سمجھ اور شعور رکھتا ہے تو وہی باپ شاید اس کو کہنا پتر اے دوائی لینا اپنے کمرے سے چھڑکا دے, شاید مانگے بھی نا. آمین. وہی بچہ جب شعور رکھتا ہے بڑا ہو جاتا ہے, وہی باپ شاید اس کو کہے لے پتر چھری نہ چھیل لے پل. کیا خیال ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ کئی بار ہم روحانی سٹیجز میں چھوٹے ہوتے ہیں, عمر میں کم ہوتے ہیں, اور خدا ہمیں وہ چیز نہیں دے رہا ہوتا, اور اسی رات دن لڑ رہے ہونے رب نال, رات نو اٹھ کے دعا کر رہے لڑ رہے ہونے رب نال. ربا دے رہے دیتا نہیں دے, چیخ چیخ کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی نہیں مل رہا ہوتا. گوڈے گٹے ایڑیاں نہ گھنٹے ہوتے پھر بھی نہیں ملتا. اس لیے نہیں مل رہا ہوتا, یا تو اس کا وقت نہیں ہے, یا پھر آپ کا روحانی عمر ابھی وہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ چیز وہ برکت دے دی جائے. آمین. اگر آپ کو وقت سے پہلے کوئی چیز ملے گی, جیسے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں چھری پکڑا دیں گے تو وہ اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ نقصان دہ بن جائے گی. ایسے ہی ہمارا آسمانی باپ وقت سے پہلے اگر ہمیں کوئی چیز دے دے تو ہمارے لیے کیا بن جائے گی؟ اور ہم اس کی کیئر نہیں کریں گے, ہم اس کی عزت نہیں کریں گے, ہم اس کو خاص نہیں سمجھیں گے, وہ تو ہمارے لیے عام سی ہوگی اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. آمین. خدا وقت کے ساتھ آپ کو ہر ایک چیز دیتا ہے. اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے بس خیال کرو کہ کیسے چلتے ہو, احمقوں کی طرح نہ کہ دناؤں کی طرح چلو, عقل مندوں کی طرح چلو. جی آگے. اور وقت کو غنیمت جانو, اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. وقت کو غنیمت جانو, وقت کی قدر کرو, جو کہ ہم کرنے ہے جی. لکھا ہے وقت کی قدر کرو, وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. وقت کو غنیمت جانو, وقت کی قدر کرو. تھینک یو بیٹا. وقت کی قدر کرو, وقت کو غنیمت جانو. آمین. آگے پڑھیے بھائی کیا لکھا ہے. اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. ہاں جی, ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا بات کر رہے تھے کہ خداوند کی مرضی جو ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں راضی رہنا چاہیے. اور یہاں پر کیا پڑھا ہم نے؟ پڑھیے بھائی شاید کا دوبارہ. اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. اس سبب سے کیا نہ بنو, احمق نہ بنو, نادان نہ بنو, بلکہ کیا کرو, بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ خدا کی مرضی کو سمجھو. خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. وہ بہن جس کی میں نے آپ کو شروع میں مثال دی, وہ بھی خدا کی مرضی کو نہیں سمجھ رہی تھی. دن رات دعاواں گیڑی رکھتی سی, ان دوجیاں سے تے سن لیا رب نے, اودی واسطے نہیں ہو رہا سی کام. لیکن جب اس نے خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کی تو اس کا بھی کام کرنا شروع ہو گیا. میرے عزیزو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ احمقوں کی طرح نہیں بلکہ عقل مندوں کی طرح وقت کو غنیمت جانو. دن برے ہیں اور خدا کی مرضی کو جانو کہ خدا کی مرضی ہمارے لیے کیا ہے. آگے پڑھیے گا بھائی. اور شراب کے متوالے نہ بنو. میرے عزیزو ذرا غور کیجئے گا اس بات پر. جب خدا ہمیں ہمارے گھر کے اندر سرفراز کرتا ہے, ہمیں ہر ایک اچھی چیز سے نوازتا ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جدو گھر نہ ہوئے تے گھر رب دے دے, جدو پھر گھر دے دے تے پھر گھر بن جاوے چنگا ہے نا, تے پھر ماڑے بہن بھرا نو پھر کی کرنا ہے, شکر گزاری. پھر ماڑے بہن بھرا نو کی کرنا ہے, میرے ساتھ رہنا ہے آپ نے. ہاں جی, ہاں جی, نہیں ماڑے بہن بھرا نو پھر کہنا ہے. ہاں جی بولے, ماڑے بہن بھرا نو پھر ڈی گریڈ کرنا ہے. ہاں جی, پریز دا لارڈ. خدا کا شکر. دیکھو ساڈا گھر کڈا سوہنا ہے. آئیو ساڈے گھر کدی اگے پیچھے بھاوے وہ بہن بھرا نو بلایا نہ ہوئے کدی گھر, جدو نواں گھر بنا لیا ٹائل ماربل یہ وہ سب, چلو خدا نے تینوں برکت دے ہی دیتی ہے تے پچا بھی لے.
आमीन। कई बार मेरे अजीजों जब खुदा बरकतें देता है तो हम शुक्रगुजारी करने के बजाय शेखी में आ जाते हैं, शेखी बाजी मारना शुरू कर देते हैं। आमीन। शुक्र है खुदा दा भाई जी, खुदा दा बड़ा शुक्र है, बड़ा शुक्र करीदा है। अच्छा जी क्यों? खुदा ने साडे घर नहीं सी पहले, खुदा ने बड़ा जिहा कर दिता है। वो बड़े जे घर च सिर्फ दो ही रहने, 4 कमरे ने, इस्तेमाल एक ही होता है। मेरे अजीजों क्या ये शुक्रगुजारी है? क्या ये शुक्रगुजारी है? ये शेखी है, ये शेखीबाजी है। और मेरे अजीजों खुदा के लोगों में शेखीबाजी नहीं होती। आमीन। जब खुदा आपको कोई गिफ्ट दे, खुदा आपको कोई बरकत दे, तो खुदा की शुक्रगुजारी करने में वक्त गुजारें। और मेरे अजीजों याद रखें, जिस दरख्त की टहनी पर फल लगा होता है वो झुकी हुई होती है, आकड़ी नहीं होती। आज जैसे जिस बंदे को जितना जितना पैसा ज्यादा खुदा देता शुरू कर देता है, वो होर आकड़ी जाता है। पहले झुकिया होता है, हर किसी ने जी हजूरी करके थले झोके मिलता है, तो जिवें जिवें नोट आई जाते हैं आकड़ी जाता बंदा है। फिर काटन का सूट भी यहो जिहा होंदा है कि ना काटन का सूट थले लजाण दे होंदा है ते ना बंदा थले जाण दे होंदा है कि नहीं? मेरे अजीजों याद रखें इस बात को, जब खुदा कुछ देता है तो हम अपनी जिंदगियों के अंदर उसकी शुक्रगुजारी करें, ना कि हम और ज्यादा करना शुरू हो जाए। पहले हम कागसार होते हैं, बाद में जब खुदा बरकत दे दे तो हम घमंडी हो जाते हैं। आमीन। बाद में शायद हम खुदा के लोगों को भी कुछ नहीं समझते। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਬਰਕਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਤੀ है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ है। आमीन। लेकिन मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूँ, नबी जंगलों और पहाड़ों बियाबानों में रहते थे, लेकिन शाह इस्राइल और बादशाह उनको अपने दरबारों में बुलाते थे अपनी जरूरत के लिए। हालेलुया। आप कितने भी बड़े हो जाए, आप बादशाह क्यों ना बन जाए, जेड़े रब दे लोग ने जिन्हें रब ने खड़ा किया ता हयात सारी जिंदगी आपको उनकी जरूरत रहेगी। आमीन। और कई लोग मेरे अजीजों जब खुदा रुपए पैसे की बरकत उनको दे, क्योंकि उन्होंने रुपए पैसे की बरकत ही मांगी है, रात दिन यही मांगा है। आमीन। जिसके पास घर नहीं है वो घर मांगता है, जिसके पास अच्छी गाड़ी नहीं है वो अच्छी सवारी मांगता है। आमीन। और वो अच्छी गाड़ी जब मिल जाती है फिर जाते जाते किसी अपने भैन भरा की गड्डी से नहीं भाना है। जब बंदा सामने आ रहा है ना तो गड्डी जे सीधी लैके जानी है तो तुम मोड़ लेनी, कितने भाड़ा ना बह जाए गड्डी, क्यों? गड्डी गंदी हो जाएगी। और मेरे अजीजों कई लोगों को तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जब कुछ नहीं था और खुदा ने कुछ दिया तो उसके बाद ऐसे लोग जिनको दिल का दौरा पड़ गया या कोई ऐसा मसला हो गया तो उस शख्स ने, उन लोगों ने अपनी उन गाड़ियों और सवारियों को इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? खून दिख जाएगा, सारी गड्डी गंदी हो जाएगी, खून आ जाएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा। मेरे अजीजों क्या हम खुदा की दी हुई बरकतों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम खुदा की दी हुई बरकतों की सही से शुक्रगुजारी कर रहे हैं? अगर तो सही से शुक्रगुजारी नहीं कर रहे तो याद रखें ये जो हालात आपके आए हैं ये थोड़े दिन के मेहमान हैं। ये जो आपका इज्जत वकार और बरतरी आई है, ये जो बरकत आई है ये थोड़े दिन की है, याद रखें। क्योंकि खुदा की लाठी बे आवाज है, जब पैंदी है ना तो लाठी की आवाज ने बंदे की बड़ी आवाज निकलती है। फिर देख रहा हाय मैं मर गया। मेरे अजीजों खुदा का कलाम कहता है कि हमें हर हाल में खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, ना कि शेखी मारनी चाहिए। हमें कई बार अगर खुदा हमें कुछ दे दे तो फिर शायद हम एक दूसरे की इज्जत करना भूल जाते हैं। मैं चाहता हूँ 21वीं आयत को पढ़ दें, जरा सुनिएगा शुक्रगुजारी के साथ क्या लिखा है कि क्या करना है हमें। पढ़िएगा भाई। और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। लिखा है मसीह के खौफ में क्या रहो? एक दूसरे के ताबे रहो। एक दूसरे के क्या रहो? ते जिन्हें बंदे दे कोल चोखा पैसा आ जाए बंदे को बंदा नहीं जानता। आमीन। वो कहता सारे मेरे ताबे होने चाहिए ने, सारे पिंड मेरी गल सुने, सारी फैमिली खानदान मेरी गल सुने। और सोने दे सुहागन है जेड़े घर दे विच जेड़ा बच्चा बहुत चोखा अमीर होवे, मां प्यो भी ओदे नाल, भैन भरा भी ओदी गल सुनदे, ते जिदे जेड़े भैन भरा दे कोई कुछ ना होवे और वो तबीयत दा जरा सख्त होवे हैं ते की हुंदा
انہوں مار جفے تے خوش ہوندے نے نہیں اس کو شاید بھول ہی جاتے ہیں کہ شاید وہ بھی ساڈا بھرا ہے یا ساڈی بہن ہے کیونکہ وہ تو پہلی گل ماڑا تو دوسرے نمبر تے وہ گل ماڑی برداشت نہیں کرتا میرے عزیزو یاد رکھیں کئی لوگ جیسے جیسے پیسہ آتا ہے پیسہ آنے کے ساتھ ماڈرن ہو جاتے ہیں ماڈرنزم میں آ جاتے ہیں جیسے جیسے پیسہ آتا ہے کیا ہوتا ہے لوگ ماڈرنزم میں آ جاتے ہیں ماڈرن ہو جاتے ہیں ماڈرن کہہ لیں پہلے دوپٹے گول گول ہاں جی پورے لپیٹے ہوئے تے جویں جویں پیسہ ہوتا ہے پہلے دوپٹا جاندا ہے پھر قمیضاں پتہ نہیں ہوندا کہو جی ہوندیاں نے پھر شلواراں دی جگہ پتہ نہیں کی بن جاندا ہے ہاں نا ماڈرنزم میں آہستہ آہستہ ہم آتے ہیں اور پھر وہ ماڈرنزم پہلے اسی بڑے غیرت مند ہوندے ہیں تے پھر بعد چ ماڈرنزم چ کی ہو جانے ہیں ہاں جی تھوڑے دیر کی پہلے تو غیرت مند اور بعد میں براؤڈ مائنڈ ہے براؤڈ مائنڈ کو پنجابی تو سمجھ گئے ہوگے کی کہتے ہیں میں انگلش سے تو سمجھایا ہے ٹھیک ہے میرے عزیزو ایسی برکت ایسی نعمت جس کے آنے کے سبب آپ کی تباہی اترنا شروع ہو جائے خدا اس کو زیادہ نہیں رہنے دے گا زیادہ دیر نہیں رہنے دے گا اگر آپ ماڈرنزم میں پھنس گئے ہیں اگر آپ شیخی میں پھنس گئے ہیں آپ کے اندر تکبر آ گیا ہے اور آپ کسی چھوٹے بہن بھائی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور آپ رات دن اپنی شیخی بازی کے اندر رہتے ہیں آمین میرے عزیزوں کئی ایک ایسے لوگ ہیں کئی ایک ایسی زندگیاں ہیں ایک خادم تھا وہ خادم ایسا کہ وہ دیکھو ہر ٹائم ہر ویلے گواہی موجود ہے ہر ویلے ہر ٹائم کی موجود گواہی موجود ہے تو ایک اور دوسرا خادم تھا کہنے لگا کہ ہمارے بھائی بہت اچھے بھائی ہیں ان کا پیٹ تو گواہیوں سے بھرا ہے اور کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوتا کوئی کسی نے کول گواہی ہوئے نہ ہوئے انہاں کول گواہی ضرور ہوتی ہے میرے عزیزوں کئی لوگ گواہی اس لیے بھی دیتے ہیں تاکہ ہماری بلے بلے ہو گئے سانو بھی کچھ سمجھو سانو بھی کچھ منو میرے عزیزوں یاد رکھیں اس بات کو سمجھیں آپ کی گواہیاں دینے سے آپ کے لوگوں کو بتانے سے ہو سکتا ہے اگلی زندگی کو یہ فیل آ رہا ہو کہ آپ شیکی مار رہے ہیں آمین اور میرے عزیزوں وہ خادم جب اس کلیسیا کے اندر بارہا گواہی دینے کو لیے کھڑا ہوتا تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ خادم کا پھر کلیسیا میں مذاق کرنا شروع ہو گیا جو کہ اچھا نہیں ہے خادم ہوتے ہوئے نہیں کرنا چاہیے لیکن جو ہوگا تو آپ کو آگے سے بھی وہی ملے گا آمین میرے عزیزوں زیادہ اچھا گواہی کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کئی زندگیاں کئی خدام کو وہ جی میں دعا کی تھی فون دے انہوں کھنگ لگی سی کہا کہ کھنگ ٹھیک ہو گئی بڑی گواہی ہے بھائی وہ جی میں دعا کی تھی وہ تو سیر پیڑ سی ایک منٹ میں سیر پیڑ ہے جی گواہی ہے اس کو بخار تھا میں دعا کی تھی تو بعد چوں نے دوائی بھی دی تھی تو وہ بخار لے گیا یہ گواہی ہے یہ گواہیاں نہیں ہیں یہ گواہیاں نہیں ہیں اگر آپ کی لائف میں بھی کچھ ہوتا ہے وہ بتائیں گواہی وہ ہوتی ہے جو کام نہیں ہونے والا تھا اور وہ ہو گیا ہے آمین جو کام دوائیوں سے نہیں ہو رہا تھا آپریشن سے نہیں ہو رہا تھا اور ہو گیا ہے یہ ہے گواہی یہ گواہی نہیں ہے پیناڈول دی گولی کھاتی بخار لے گیا تے دعانا بھی لے گیا آمین میری بات سمجھے پچھلی دفعہ جیسے بھائی ہمارے درمیان بیٹھے ہیں انہوں نے گواہی دی کوما کی حالت میں تھے ڈینجر سچویشن ہے نہیں معلوم کب کہاں کس وقت بندہ لوٹے گا ایک موت کے کنویں میں دفن ہو گیا ہے اتر گیا ہے بندہ لیکن خدا نے نئی زندگی دی دوبارہ جگایا دوبارہ اٹھایا یہ گواہی آمین اس لیے میرے عزیزو جب آپ کی لائف میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے کوئی بھی کام ہوتا ہے سوچ سمجھ کے اگر آپ اپنے دوسرے بہن بھائی کو بتا رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے بات کریں سوچ سمجھ کے بتائیں آمین اور بڑی یونیک گواہی ہونی چاہیے آپ کی تاکہ اگلے کو بھی سننے سے پتا لگے ہاں واقعی میں کم ہوا ہے آمین آمین میرے عزیزو بتائیں کیا خدا کے خادموں سے زیادہ کسی کی زندگی میں گواہیاں ہو سکتی ہیں ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی نا
کیونکہ وہ بتھیری دعا کرتے ہیں، بتھیرے روزے رکھتے ہیں، تو گواہیاں ہر روز ان کی زندگی میں، ان کا فون 24 آور چلتا رہتا ہے، گواہیاں ہر ویلے، ہر ٹائم، ہر ویلے چلتی رہنے ہیں۔ آمین۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ خدا کے خادم کتنا پرپڑ پہ آتے ہیں اور گواہیاں دیتے ہیں؟ آمین۔ میرے عزیزو، اگر خدا نے جسمانی برکت دی ہے تو شیخی بازی یہ بھی، اور جب روحانی برکت دی ہے تو روحانی طور پر بھی یہ شیخی بازی ہے۔ آمین۔ اس بات میں خداوند کی شکر گزاری کیا کریں، اور رات کے پہروں میں سرگوشی کے عالم میں خدا کے حضور شکر گزاری کیا کریں کہ خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ اور گواہی وہ نہیں ہوتی جو آپ اپنے منہ سے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ گواہی وہ ہوتی ہے جس کی دوسرے کی زندگی میں کام ہوا ہے، وہ کھڑا ہو کے کہے میری زندگی چینج ہو جائے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ گواہی وہ نہیں ہے جو آپ خود دیں، گواہی وہ ہے جو دوسرا گواہی دے، ہاں فلاں آدم نے دعا کی، فلاں شخص نے دعا کی اور میری لائف میں ایسا ہوا۔ گواہی یہ ہوتی ہے۔ آمین۔ اور جب اگر آپ خود گواہی دیں گے، آپ خود لوگوں کو بتائیں گے، چرچا کریں گے، تو کئی بار ہو سکتا ہے کہ سننے والا ہی ہے کہ ہر ٹائم ایویں لگے رہتے ہیں، ہر ٹائم ایویں سانڈو سنان لگے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، جسمانی چیزوں کی بھی شیخی ہے، روحانی طور پر روحانی چیزوں کی بھی شیخی ہے۔ پوری بائبل مقدس میں مجھے بتائیں کہیں رسولوں نے کہا ہو ہاں میں دعا کرنے گیا تھا، ہیکل کے دروازے پہ ایک لنگڑا بیٹھا ہوا تھا، پطرس یوحنا نے کہیں پڑھا آپ نے؟ کہیں پڑھا آپ نے پوری بائبل میں؟ پطرس یوحنا نے کہا، ہم نے اس کو کہا سونا چاندی ہمارے پاس ہے نہیں ہے، ہم تجھے یسوع کے نام میں کہتے ہیں اٹھو چل پھرو، چلنے پھرنے لگا۔ کہیں یوحنا پطرس نے کہا کلیسیا میں جا کے خطوط دیتے ہیں سنائے نے، کدی خطوط دے وچ کسی جگہ کیا رسولہ نے نہیں کہا نا، پر وہ یہ بات کہتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں، ہم ہر بات میں، ہر حال میں خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے اپنے فضل سے ہمیشہ ہمیں بے دینی کے زمانہ میں سنبھالے رکھا ہے، اور ہر خط کے نیچے وہ دعا کے طلبگار ہیں۔ آمین۔ دعا کے طلبگار ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں یہ خاکساری ہے، اور یہ خاکساری آپ کو بڑھاتی رہے گی، یہ